नाहंजार, वो राक्षस, वो रक्षक था, वो गार्ड रक्षक होता है, सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन वो भक्षक बन गया, वो रक्षक के बजाय राक्षस बन गया। उसने देखा कि ये लड़की बहुत खूबसूरत है, हम इस डॉक्टर की किसी रोज हम इसके साथ में अपने उनके जो भी नापाक ख्यालात होंगे, उन्होंने सोचा कि ये डॉक्टर हमें कभी अकेले में मिल जाए तो हम इसके साथ में अपने कुछ उनके जो उनकी नापाक नीयत है, इंटेंशन है, वो उसको पूरा कर सके। एक रोज 2 बोतल शराब पीकर जाता है, अपना वो रनिंग लगाता है, देखता उस डॉक्टर को देखा कि डॉक्टर अकेली, बल्कि फोन पर बात करते हुए माँ से डॉक्टर ने कहा कि माँ आप सो जाएं, हम सुबह तक आएंगे, इसलिए कि नाइट ड्यूटी मेरी जिम्मेदारी, मुझे नाइट में भी रहना। उसने सोचा शराबी ने कि आज मौका बढ़िया है, बेहतर है। वो अपने रूम में जाता, 3 बोतल शराब और पीता, यानी इंसान से पूरा हैवान में बदल गया वो। अब वो इंसान नहीं था। शराब इसलिए नापाक और हराम है क्योंकि शराब पीने के बाद इंसान की अक्ल खत्म हो जाती। शराब नशे की वजह से और इंसान की अक्ल और कॉमन सेंस को डैमेज करती, इस वजह से शराब नापाक और हराम है। शराब पीने के बाद इंसान किसी बर्तन को हाथ लगा दे तो बर्तन नापाक हो जाता। बाज़ फुक़हा ने यह मसला भी वाज़ेह किया, इसीलिए शराब नहीं पीना चाहिए, शराब नापाक चीज है। उस वो रूम में जाता, 5 बोतल शराब पीता, नशे में बिल्कुल धुत हो गया और उसने इंतजार करना शुरू किया कि डॉक्टर अकेले अपने रूम में कब जाती। वो देखा कि रात को 3 बजे ये डॉक्टर, लेडी डॉक्टर अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में जा रही। जब गई, जाकर लेटी कि थोड़ा आराम करके मैं फिर से अपना काम शुरू करूंगी, ये जाता है पीछे से कुंडी लगाकर उसको मारता, उसको थप्पड़ मारता, उसका शीशा चश्मे का टूट कर उसके आंख में घुस जाता, उसकी आंख फूट जाती। वो लड़की अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए हाथ पैर मारती है तो वो जालिम, वो गार्ड, वो अपनी जालिमाना वहशियाना हरकत और अपनी पूरी दरिंदगी उस पर उतारता है, उसकी कलाई तोड़ देता, उसकी कलाई की हड्डी तोड़ देता। और जब वो औरत ज्यादा अपनी जान की भीख मांगती है, चीखती चिल्लाने की कोशिश करती है, तो घुटने से उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देता। मेरे भाइयों, जब उसकी मौत हो जाती तो मरने के बाद जब बेजान लेटी हुई तो ये शराबी, ये हैवान मरने के बाद भी 4 मर्तबा उस मासूम बच्ची का रेप करता। यह नॉर्मल हालत में कर सकता है कोई? नहीं कर सकता। शराब और नशे की वजह से इंसान हैवान बना, तब जाकर इतने खतरनाक वारदात को अंजाम दिया। मेरे भाइयों, बहरे कैफ ये केस सॉल्व हुआ। वहां के सीबीआई के जो मेन जो हेड था उसने लिखा है कि अगर ये शराब न पीता तो ये मर्डरर न बनता, और ये लड़की, ये डॉक्टर अगर अकेली न होती तो आज ये जिंदा होती। अल्लाह के नबी ने कहा ना कि शराब मत पियो। दुनिया वाले कुरान को गलत कहने से पहले समाज की तुम्हारी 75% बुराई को अगर काबू में लाना चाहते हो तो कुरान के निजाम और सिस्टम के हिसाब से तुम अहकामात जारी करो। इंशाअल्लाह आज जो हर 1 मिनट में 45 बच्ची का रेप होता है भारत के अंदर, हर 1 मिनट में 45 बच्ची का अगर कुरान और शरीयत के मुताबिक कानून नाफिज किया जाए, सिर्फ 1 साल के लिए कीजिए, जो कुरान में समाज सुधार के ताल्लुक से जो पैगामात हैं, 1 साल के अंदर अगर निजाम न बदल जाए, अभी 1 मिनट में 45 बच्ची का रेप होता है, अगर नाफिज कर दिया जाएगा, हमें कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 1 मिनट में 45 नहीं बल्कि 45 मिनट में 1 बच्ची का रेप का वाकया सामने आएगा, क्योंकि यह अल्लाह का निजाम है, अल्लाह का सिस्टम। अल्लाह के नबी ने बहुत पहले मना किया था, लोग कुरान को नहीं मानते। सीबीआई का ऑफिसर कह रहा है कि शराब न पीता तो ये घटना न होता। ये चीज तो हमारे नबी बहुत पहले बता कर गए। और वो डॉक्टर लेडी अहाना अकेली थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया लेडीज के लिए, खुसूसन औरत के लिए, कि इन्नल मरअत औरतुन इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान, कि औरत को बाहर नहीं निकलना चाहिए, पर्दे की चीज़ है। अगर बाहर जाए भी तो अकेली न जाए, साथ में किसी महरम को लेकर जाए। अगर वो डॉक्टर अहाना उस रात में किसी लेडी के साथ होती या किसी नर्स के साथ होती या किसी डॉक्टर के साथ होती तो आज वो जिंदा होती। ये सीबीआई की रिपोर्ट है। ये बात तो अल्लाह के नबी बहुत पहले बता कर गए। बहरे कैफ मुसलमानों, हम सिर्फ दुनिया में
دنیا کو اسی وقت ہم سمجھا سکتے ہیں جب تعلیم ہماری نسل کے اندر میں ہم تعلیم کو عام کریں گے. تبھی ہم خود پڑھے لکھے نہیں, ہمارے بچے پڑھے لکھے نہیں, نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں نہیں جانتے, اماں عائشہ کے بارے میں نہیں جانتے. اماں عائشہ پر اعتراض ہوا تو نوجوان آگے نہیں, محنت کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم نے کہا کہ ارے بھائی واضح لفظوں میں موجود ہے, کتابوں میں پڑھو تو صحیح. اماں عائشہ کے بارے میں نہیں جانتے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا اماں عائشہ کون تھی؟ اللہ کے نبی کی اہلیہ, ہماری کون ہوئی؟ امہات المؤمنین, تمام مومنوں کی مائیں. وازواجہ امہاتہم, اماں عائشہ وہی تھی نا. 2210 حدیثیں روایت کی ہے اماں عائشہ, 2210 حدیثیں. سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے صحابی ابو ہریرہ, لیکن اماں عائشہ دوسرے نمبر پر, ان میں 350 حدیثیں تو بخاری مسلم میں. وہی اماں عائشہ جن کی شان میں جن کی تہمت کو رفع کرنے کے لیے, دور کرنے کے لیے اللہ نے آسمان سے زمین پر تقریباً 16 سے 17 آیتیں قرآن کریم میں نازل فرمائی. وہ اماں عائشہ جن کی برکت سے قوم کے لوگوں تیمم جیسا مسئلہ آپ کو ملا ہے, وہی اماں عائشہ, اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے. بہرکیف مسلمانوں, آج ضرورت ہے کہ ہم تعلیم کا راستہ اپنائیں. تعلیم وہ بھی دینی تعلیم. پہلے آپ بنیے, ڈاکٹر بنیے, انجینئر بنیے, پائلٹ بنیے, دیش کا سنویدھان کا جانکار بنیے, بلکہ وکیل بھی بنیے, جج بھی بنیے. ضرورت بھی, اس فیلڈ میں بھی ضرورت ہے. آج ہماری غلطی کا نتیجہ ہے کہ اللہ کا عذاب مسلط ہے. یہی صوبہ مہاراشٹر میں جو وقف بورڈ کی زمین آج ہم نہیں بچا پا رہے ہیں وقف کی پراپرٹی کو, کیوں؟ قانون آنے والا ہے, پتہ نہیں کیا کیا. پہلے کس نے گناہ کیا؟ ہم اور آپ نے گناہ کیا. صوبہ مہاراشٹر میں وقف کی کتنی زمین ہے؟ 1.25 لاکھ ایکڑ زمین تھی, اب نہیں ہے. 1.25 لاکھ ایکڑ زمین, ان میں سے 70,000 ایکڑ زمین 1990 سے لے کر سن 2002 تک آپ کے مہاراشٹر میں زمین بیچی گئی. 70,000 ایکڑ زمین. بیچنے والا کون؟ کوئی ہندو, کوئی RSS, کوئی BSP کا آدمی, کوئی مودی ہوگی نہیں. بیچنے والا وقف بورڈ کا چیئرمین, بیچنے والا وقف بورڈ کا نگہبان, بیچنے والا وقف بورڈ کا رکھوالا. 70,000 ایکڑ زمین بیچی گئی وقف بورڈ کی. صرف 30,000 زمین کے اوپر میں مہاراشٹر میں ٹاور لگے ہوئے, ٹاور, موبائل ٹاور, دوردرشن کے ٹاور. اور دوسری کمپنی جن کا رینٹ آتا ہے, پتا کتنا رینٹ آتا ہے؟ 10 کروڑ روپے سالانہ آتا ہے صوبہ مہاراشٹر میں وقف بورڈ کی طرف سے. آمدنی پیسہ کہاں جاتا ہے؟ 9.5 لاکھ ایکڑ زمین پورے بھارت میں, 4.5 لاکھ ایکڑ زمین تو رجسٹرڈ ہے. آمدنی کہاں جاتی؟ اگر ان آمدنی کا صحیح استعمال ہوتا تو آج مکتب بنانے کے لیے چیخ چیخ کر تقریر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آج مسجد بنانے کے لیے جھولے بھانٹ پھیلانے کی ضرورت نہیں تھی. آج ہماری بچیاں مرتد ہوتی ہے اغیار کے کالج میں پڑھ کر, ہمارے پاس کالج نہیں. کیا ہم وقف بورڈ کی پراپرٹی آمدنی سے کالج نہیں بنا سکتے تھے؟ ہمارے مدرسے میں پڑھانے والے علماء کرام اپنے پاکٹ کے اندر میں مدرسہ لے کر گھومتے ہیں, یعنی رسید لے کر در در کی بھیک مانگتے ہیں, اپنے پسینہ بہاتے ہیں خون کو پسینے کے ذریعے سے, اور تب جا کر ان کا مدرسہ چلتا. کیا وقف بورڈ کی آمدنی سے مدرسہ نہیں چلایا جا سکتا تھا؟ کیا وقف بورڈ کی آمدنی سے ائمہ کو تنخواہ نہیں دی جا سکتی تھی؟ کیا وقف بورڈ سے اسی بھیونڈی شہر کے اندر, اسی ممبئی شہر اور بھیونڈی میں ایک بچی مرتد ہوئی ہے, ایک RSS کے جوان کے ہاتھ میں اپنی شادی رچائی. ان سے جب پوچھا گیا کہ بیٹی تم نے اپنے ایمان کا سودا کیوں کیا؟ تمہیں کیا اللہ سے نہیں ڈر لگتا؟ تم نے ایمان جیسی قیمتی دولت کا سودا کر لیا, اپنے ایک عاشق کے ساتھ تم نے شادی کی. انہوں نے کہا کہ امام صاحب, صدر صاحب, اپنی زبان پر لگام لگائیے. میں نے شادی کی ہے, میں غریبی سے تنگ آ کر میں نے شادی کی ہے. اور پھر آج آپ آئے, میرے باپ کا انتقال 15 سال پہلے ہوتا, 10 سال کی عمر میری تھی, میری ماں نے برتن مانج کر مجھے پڑھایا, اور میری ماں جب بوڑھی ہو گئی, ضعیف ہو گئی, تو میرے چھوٹے ایک بھائی ہے, بہن ہے, ان کی پرورش اور ان کی تعلیم کے لیے میں نے کام کرنا شروع کیا ہے. تب جا کر ان معصوم, ان میرے بھائی اور میرے بہن کو پڑھایا, ان کو ایک اچھی نوکری دی. اور پھر پتہ ہے
ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں آیا ہے. ہمارا جو گھر ہے 3,500 روپے میں اس کا رینٹ بھرتی ہوں. یہ جو 10 سال سے میرے ساتھ یہ لڑکا جو RSS کا میرا دولہا بنا ہے, یہ 10 سال سے میرے ساتھ کھڑا ہے. 10 سال سے کوئی نہیں آیا. اچھا چلو کوئی بات نہیں, اب جو ہو گیا, لیکن اللہ کے سامنے کیا جواب دو گی؟ تو اس بچی کا کیا کہنا؟ اس بچی کا کہنا ہے کہ میں اللہ سے یہ کہوں گی کہ اللہ میری غلطی کیا تھی؟ میں اگر مرتد ہوئی ہوں تو غربت کی وجہ سے ہوئی ہوں. ذمہ دار کون؟ اے اللہ میرے نظروں کے سامنے دیکھا میرے پڑوس میں 1 کروڑ پتی آدمی ہے, اپنی بیٹی کی شادی کے لیے 5 لاکھ روپے کا اسٹیج سجاتا تھا, لیکن اس نے 2.5% روپے زکات کے اگر میرے اوپر میرے دروازے پر پھینک دیتا تو پورے سال کا ہمارا خرچ نکل جاتا. اے اللہ آپ کی تنظیم کے لوگ کہاں تھے؟ وقف بورڈ کی دعائیں دینے والے, کروڑوں روپے کی آمدنی ہونے کے باوجود بھی تمہارے پاس ہاسپٹل نہیں, تمہارے پاس غریب بچیوں کے لیے, ان کی تعلیم کے لیے, ان کی مدد کے لیے کوئی ڈیٹا کیوں نہیں تھا؟ صرف زمین بیچ کر, وقف بورڈ کی زمین بیچے تم نے ڈپلیکیٹ جنت بنوانے کے لیے. 4,000 اسکوائر فٹ میں تم نے 21 کروڑ روپے میں سودا کیا. ممبئی جیسے ایک قیمتی شہر میں, نام نہیں لوں گا میں اس شخص کا, آپ لوگ جانتے ہیں. وقف بورڈ کی زمین قیامت کی صبح تک نہیں بیچی جا سکتی. میری زبان تھوڑی کڑوی ہوتی لیکن مبنی پر حق ہے. اگر عبداللہ جھوٹ بولتا ہے تو زبان کاٹ کر رکھ دیجئے, ورنہ اس حقیقت کو سمجھیے, اللہ کسی بادشاہ کو ایسے مسلط نہیں کرتا ہے آپ کے اوپر. اللہ کسی کے ذریعے سے آپ کو سبق دینا چاہتا ہے, اللہ آپ کو سدھارنا چاہتا ہے. جیسے بنی اسرائیل کے بیچ میں حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ اگر کوئی ظالم بادشاہ مسلط ہو جائے تو سمجھ جانا کہ تمہارے قوم کے گناہ بڑھ چکے ہیں. اسی لیے قوم سے کہو کہ توبہ استغفار کرے گا, گناہ کا راستہ بدلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم بادشاہوں سے تم کو بری کرے گا. آج اگر ہماری مسجدیں ٹوٹ رہی ہیں تو مسجد کا سودا کرنے والا کوئی نہیں, ہمارے لوگ ہیں. آج جو وقف بورڈ پر ڈاکہ ہے اس میں پہلے بیچنے والے, خرید و فروخت کرنے والے ہمارے لوگ ہیں. زمین بیچی نہیں جا سکتی, منافع کیسے بیچ سکتے ہو؟ حیدرآباد میں ایک بلڈنگ میں نے تحقیق کی, جا کر وہاں پر 25,000 روپے ان کا مہینے کا کرایہ, لیکن وقف بورڈ کے فارم میں 2,500 روپے لکھا جاتا, باقی 22,500 روپے پاکٹ میں جاتا. کیا یہ گناہ نہیں؟ یہ اللہ نہیں دیکھ رہا؟ سماج کی بچیاں مرتد ہوتی ہے, آپ کے پاس لسٹ نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی کالج نہیں وکیل بنانے کے لیے, آپ کے پاس DM بنانے کے لیے UPSC کریک کرنا ہوتا ہے, کوئی کوچنگ کے لیے کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں آپ کے پاس غریبوں کی علاج کے لیے کوئی ہاسپٹل نہیں, بچوں کی تعلیم کے لیے نیٹ میں کوالیفائی بچہ کرتا ہے, اس کے لیے 2 سال کی محنت کرنی پڑتی, آپ کے پاس کوئی نظام نہیں. کیا سائنس پڑھنا گناہ ہے؟ گناہ نہیں ہے, سائنس قرآن میں ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. یہ سائنس کی دلیل کوئی نہیں توڑ سکتا, کاٹ سکتا. یہ اللہ کی طرف سے ہے, سائنس بھی اللہ کی طرف سے ہے. سائنس یقینی چیز نہیں ہوتی, اشاری چیز ہوتی ہے, مادی چیز ہوتی, لیکن یہ اللہ نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں پیدا کیا. اور پھر میتھ کوئی قرآن کے خلاف نہیں, فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ, قرآن میں میتھ, ڈاکٹریٹ قرآن کے اندر ہے. دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر شیخ حسین ابن علی سینا ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر جو کتاب پڑھائی جاتی ہے MD ڈاکٹر بنانے کے لیے, القانون, 10 لاکھ الفاظ ہیں اس کتاب میں. اس کتاب کو لکھنے والا کوئی پروفیسر نہیں ہے بلکہ شیخ حسین ابن علی سینا ہے, جو 11 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنا دے. بہرکیف میرے دوستو, کہنے کے لیے بہت ساری باتیں کہہ سکتے ہیں, لیکن بس ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. میں شکر گزار ہوں, بلکہ میں تو اراکین جلسہ کا, خصوصاً مولانا کا, ان کی ٹیم کا, اس ناچیز کو بحیثیت مقرر مجھے مدعو کیا, ورنہ مجھ سے بھی زیادہ اکابرین جو اس میدان میں مہارت رکھتے وہ یہاں پر بیٹھے ہیں. مجھ جیسے طالب علم کا کچھ پیش کرنا ان اکابر کے سامنے, سورج کے سامنے چراغ جلانے کے مترادف ہوگا. لیکن یہ جو مکتب مدنی مسجد ہے, مکتب بہت ضروری ہے. مدرسہ نہیں قائم کر سکتے آپ, لیکن مکتب ضرور قائم کیجیے. مکتب کے اندر عقیدے کی تعلیم ہوتی ہے. آپ ڈاکٹر, انجینئر, پائلٹ جو بنانا چاہیں آپ بنائیے.
انگریزی سکھائیے، جو سکھانا ہے سکھائیے، انگریزیت کو مت سکھائیے، لیکن بیفور آل تھنگز یو ہیو ٹو ایجوکیٹ یور چائلڈ. آپ اپنے بچوں کو مکتب میں بھیج کر ان کا عقیدہ درست کرائیے. انشاءاللہ عقیدہ اچھا ہوگا، عقیدہ مضبوط ہوگا تو پھر کوئی اپنی ایمان کا سودا نہیں کرے گا. جو بھی جس اعتبار سے بھی آپ ان کی تعاون کر سکتے ہیں، ان کا جو نظام ہے اراکین سے، ذمہ داران سے مل کر اپنے بچوں کو بھیج کر تعاون پیش کیجئے، اور اگر کچھ فیس متعین کی جاتی ہے تو وہ بھی دیجئے. انگریزی ٹیوشن پڑھانے کے لیے ہم 1,000 روپے فیس دیتے ہیں. بچہ قرآن پڑھنے جائے اگر مکتب میں تو 500 روپے دیں گے تو ہماری جان نکل جاتی ہے. کھانے پینے میں کنٹرول کیجئے. یہ جو ہم لوگ ماंس مچھلی مٹن کھاتے ہیں نا، کہیں کہیں تو یوگی جی کے اماں کو کاٹ کے کھاتے ہیں. ایسا مت کیجئے. کھانے پینے میں کم دھیان دیجئے، پڑھنے میں زیادہ پیسہ خرچہ کیجئے. آج کل ہمارا نوجوان تو 100-200 روپے پر ڈے پڑیا کھانے میں اڑا دیتا ہے، سگریٹ پینے میں اڑا دیتا. نہیں میرے نوجوانوں، صرف اگر 1 روپے ایک دن کے حساب سے نکالو گے آپ، تو پورے بھارت کے اندر میں اگر 10 کروڑ مسلمان 1 روپے پر ڈے نکالے گا نا ایمانداری سے، تو یہ قوم کبھی غریب نہیں رہے گی. مادی اعتبار سے بڑی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی محنت اور قد و کاوش کو قبول فرمائے. لیکن تھوڑی سی آپ لوگ اپنی مائنڈ کو چینج کیجئے، اور کچھ انقلاب پیدا کرنا ہے تو تعلیم کے میدان میں قدم بڑھائیے، ہاتھ بڑھائیے. جو لوگ تعلیم میں آلریڈی کام کر رہے ہیں، مدرسہ ہو کہ مکتب ہو، ان کا شکر گزار بنیے. اگر یہ بند کر دیں گے نا مدرسہ مکتب، آج 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو بھی پوجنے والے یہیں پر ہیں، جو ہیں پوجنے والے. اس لیے وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت نوح کی بھٹکی بھی قوم. حضرت نوح کی مہاجل پلوان والے منو کی پوجا کرتے ہیں نا. مہاجل پلوان کیا ہے؟ عظیم سیلاب والے حضرت نوح ہی تو ہیں، لیکن ان کے بتانے والے ان کے ساتھ نہیں ہے. صرف یہ بتا دیں گے کہ کمبھ کے میلے میں جاؤ، گنگا اسنان کرو تو پوتر ہو جاؤ گے. مسلمانوں میں بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ حج کرنے جاؤ تو حج کر کے آؤ گے تو پاک ہو جاؤ گے. غلط کانسیپٹ. اس پر ہم نے بڑی لمبی چوڑی وضاحت پیش کی. حقوق العباد معاف نہیں ہوتا. آپ حج کر کے آؤ پوری زندگی، یا وہیں مر جاؤ، جنت البقیع میں دفن ہو جائے، تب بھی آپ کے گناہ معاف نہیں ہوں گے. حج کرنے سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے ہیں. بندے کا حق، کسی کی زمین، کسی کا پیسہ، کسی کو مارا، کسی کو پیٹا نہیں ہوتا. ایسے کمبھ کے میلے میں بھی یہ ہمارے ایک چونکہ سوال آیا تھا لکھنؤ میں ہی اب ایک تقریر میں کہ مولانا کیا فرق ہے، چونکہ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ جیسے اسلام میں حج ہے ویسے ہی ہندو بھائیوں میں مہا کمبھ کا میلہ. اس کی وضاحت بھی ہم نے کسی ویڈیو میں کی ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. ہم نے کہا کہ کمپیئر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ نص ہے قرآن سے، اللہ کا پیغام ہے حج، اور کمبھ کا میلہ ایشوریہ گرنتھ میں نہیں ہے، بلکہ وہ ایک پورانک کتھاؤں میں ہے. پورانک کتھاؤں میں ہوتا تھا کہ بھئی چار شہر میں امرت جل گرا ہے. اس کا ایک لمبا واقعہ ہے. وہ 4 شہر ہے، ناسک ہے آپ کا، ایک مہاراشٹرا میں ہے، اور پھر اجین کے اندر ہے، ہریدوار میں ہے، اور یہ پریاگراج میں. یہ چاروں شہر میں کمبھ کا میلہ ہوتا ہے. اور اس کمبھ کے میلے کا سب سے بڑا جو عمل ہوتا ہے وہ یہ کہ گنگا میں اسنان کریں گے تو پاک اور پوتر ہو جائیں گے، موکش کو پراپت ہو جائیں گے. بالکل غلط بات ہے. اگر آپ نے کسی کی زمین کو ہڑپ لیا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، کسی کو مارا پیٹا ہے، تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تو ایشور بھی معاف نہیں کرے گا. کیونکہ ایشور کہتا یونا پتا جنتا یویداتا دھامانی وید بونانی وشوا یدیوانام دام دائے گیوتم سمپرشنم بونا ینتینیا. بیرک ہے میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، بہت خوشی کی بات ہے کہ مکتب کا وجود عمل میں آیا ہے. آپ لوگوں کے بیچ میں اپنے بچوں کو بھیج کر پڑھائیے. مالی اور ذاتی اور زبانی ہر اعتبار سے ان کی تعاون پیش کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے ان اداروں کو اداروں میں تعاون دینے اور استقامت کے ساتھ ان اکابر کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ہی تھا خوب تیرا انداز دلکشانہ، کیا ہی تھا خوب تیرا انداز دلکشانہ، تڑپا گیا دلوں کو تیرا واعظ ناصحانہ. جزاک اللہ خیر الجزا. حضرت نے بہت